subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th साइंस सेकेंड साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुआम सबक नंबर 8 है खलवियात और हयाती टेक्नोलॉजी। सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 8 खलवियात और हयाती टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, ज़ैल की खाली जगहों को भर कर मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए। पहला सवाल है, अलिफ, मस्नूई पौधा लगाना और तुख्म रेज़ी इन दो तरीक़ों का इस्तेमाल ख़ास तौर पर डैश के लिए किया जाता है। बे, हयाती टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग के बाद डैश इनकलाबी वाक़या है। जीम, इंसुलिन तैयार करने की सलाहियत के ताल्लुक़ से बीमारी डैश कहलाती है। दाल, भारत सरकार ने NKM16 प्रोग्राम के ज़रिए पैदावार में इजाफ़े के लिए डैश सनत की हौसला अफजाई की है। इसके जवाबात है, पहला है हैवानात की अफजाइश, दूसरा साख खलिए की तहक़ीक़, तीसरा ज़ियाबतीस और चौथा मछली पालन। दूसरा है जोड़ियाँ लगाइए। अलिफ, इंटरफेरॉन, बी फैक्टर 8, जीम सोमेटोस्टेटस, दाल इंटरलियोकिन। इसके जवाबात है, पहला है इंटरफेरॉन वायरल इन्फेक्शन, दूसरा है फैक्टर 8 हीमोफीलिया, तीसरा है सोमाटोस्टाटिन छोटा खद, चौथा है इंटरल्यूकिन कैंसर। तीसरा है दर्ज झैल में से गलत बयान दुरुस्त करके लिखिए। अलिफ, गैर जीनी हयाती टेक्नोलॉजी में खलिए के जीन में तब्दीली की जाती है। बे, बेसिलस थ्योरेंजी नेसेस बैक्टीरिया में से जीन निकालकर सोयाबीन के बीज में डालते हैं। इसके जवाबात है, पहले का जवाब है गैर जीनी हयाती टेक्नोलॉजी में एक मुकम्मल खलिए या नसीज का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, बेसिलस थ्योरेंसीनेंसिस नामी बैक्टीरिया में से जीन निकालकर इन्हें कपास के बीज में डालते हैं। चौथा सवाल है, नोट लिखिए। अलिफ, हयाती टेक्नोलॉजी कारोबारी इस्तेमाल। बे, अद्वियाती नबातात की अहमियत। पहले का जवाब है हयातियाती टेक्नोलॉजी कारोबारी इस्तेमाल। पहला नुक्ता है, हयातियाती टेक्नोलॉजी का दर्ज झैल कारोबारी शोबों में इस्तेमाल किया जाता है, मसलन ज़राई हयाती टेक्नोलॉजी, हैवानात की अफजाइश और इंसानी सेहत वगैरह। दूसरा है, ज़राअत के शोबे में हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़राअत में पैदावार और हयाती तनों में इजाफ़ा करने के लिए किया जाता है। मखलूतुन नस्ल बीज, जिनियाती तौर पर इस्लाह शुदा फसलें, अजबा कश दवाएँ, अद्वियात से मुज़ाहमत करने वाले पौधे, ये चंद ऐसे शोबे हैं जिनमें टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही है। इन तहक़ीक़ात के ज़रिए ज़्यादा पैदावार देने वाली फसलें, बीमारियों से मुज़ाहमत रखने वाले माहौली हालात जैसे ज़मीन की असासियत, घास फूस, सर्दी, क़हत वग़ैरह को बर्दाश्त करने वाली अक़साम पैदा की जा रही है। बीटी कपास, बीटी बैगन और गोल्डन राइस चंद ऐसी जीनियाती इस्लाह शुदा GMO पैदावार पौधों की अक़साम हैं जो भारत में काफ़ी मशहूर हैं। तीसरा है, हैवानात की अफजाइश के लिए मस्नवी तुख्म रेज़ी और जनीन की मुंतक़ली इन दो तरीक़ों के इस्तेमाल से हैवानात की अफजाइश में इस्लाह की जा रही है। चौथा है, इंसानी सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए तशख़ीस अमराज़ और अमराज़ के इलाज पर ध्यान मरकूज़ किया जा रहा है। ज़ियाबतीस और क़ल्बी अमराज़ की तशख़ीस अब जिस्मानी अलामात के ज़ाहिर होने से पहले ही जदीद हयाती टेक्निक की मदद से की जाती है। अब हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से मुतअद्दी अमराज जैसे एड्स और डेंगू की तशख़ीस फ़ौरन कर सकती हैं, जिसकी वजह से इन अमराज का इलाज जल्द शुरू किया जा सकता है। पाँचवा नुक्ता है, हयाती टेक्नोलॉजी के ज़रिए हार्मोन, इंटरफेरॉन, ज़िद हयातिया और मुख्तलिफ़ किस्म के टीकों की तैयारी बड़े पैमाने पर की जाती है। जीन थेरेपी के ज़रिए मौरूसी बेकायदगियों का इलाज भी अब मुमकिन हो गया है। छठा, सनती हासिलात और आलूदगी को दूर करने के लिए साफ़ टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए हयाती टेक्नोलॉजी के तरीक़ों की मदद ली जा रही है। सातवां, फ़ॉरेंसिक साइंस में DNA फिंगर प्रिंटिंग की वजह से इनकलाब आ चुका है और हयाती टेक्नोलॉजी के सबब अब मुजरिमों की शनाख्त करना आसान हो गया है। दूसरा है, अद्वियाती नबातात की अहमियत। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है,
آیوروید کے طریقہ علاج میں قدرتی اشیاء کا استعمال کیا جاتا تھا۔ چونکہ بھارت حیاتی تنوع کی دولت سے مالا مال ہے، اس لیے لوگ ادویاتی نباتات کے استعمال کی گہری معلومات رکھتے ہیں۔ اس لیے قدیم زمانے سے لوگ علاج کے لیے ادویاتی نباتات پر انحصار کرتے تھے۔ دوسرا ہے، قدیم زمانے میں لوگ جنگلات میں گھوم پھر کر اس قسم کے نباتات کو جمع کرتے تھے۔ تیسرا، آج کل جدید دواؤں کے ذریعے علاج میں آسانی پیدا ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی ان اہم نباتات کی کاشت کی فکر نہیں ہے۔ چوتھا ہے، آج پوری دنیا میں لوگوں کو تلسی، اڈولسا، جیت، مدھ وغیرہ جیسے ادویاتی پودوں کی اہمیت معلوم ہے۔ پانچواں، ایلوپیتھی کے چند دواؤں میں بھی ادویاتی پودوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چھٹا ہے، مصنوعی کیمیائی اجزاء سے بنائی ہوئی دوائیں جسم پر مضر اثرات پیدا کرتی ہیں۔ مناسب نگہداشت اور صلاح و مشورے کے بغیر ان جدید دواؤں کا استعمال نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ دوائیں غیر محفوظ ہیں، اس لیے آج دنیا بھر میں نباتاتی اور ادویات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ تیزی سے لوگوں میں مقبول ہو رہی ہے۔ پانچواں ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ الف، حیاتی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بنائی گئی کون سی چیز آپ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں؟ ب، حشرات کش دوا کی پھوار مارنے کے لیے آپ کس بات پر دھیان دیں گے؟ آپ کیا احتیاط برتیں گے؟ ج، انسانی جسم کے کئی اعضاء بے حد قیمتی کیوں ہیں؟ د، پھلوں پر عمل کی صنعت کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ ہ، ٹیکہ لگانا یعنی کیا؟ وضاحت کیجیے۔ الف کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، گھر میں دہی اور چھاچھ بنانا حیاتی ٹیکنالوجی کا ادنیٰ ترین استعمال ہے۔ دو، تخمیری عمل کے ذریعے بریڈ، اڈلی، ڈوسا، ڈھوکلا جیسی غذائی اشیاء کی تیاری میں ابتدائی قسم کی حیاتی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے۔ تین، آج کل حیاتی ٹیکنالوجی کی مدد سے مختلف قسم کے حاصلات جیسے چیز، پنیر، دہی، توانائی بخش مشروبات وغیرہ بنائے جا رہے ہیں اور ہم روزانہ ان اشیاء کا استعمال کرتے ہیں۔ چار، آج کل بازار میں بغیر بیج والے انگور، پپیتا اور واٹر میلن یعنی تربوز دستیاب ہے۔ پانچواں، جامنی، گوبھی، فلاور، رنگ برنگی شملہ مرچیں اور سلاد میں استعمال ہونے والی مختلف قسم کی ترکاریاں حیاتی ٹیکنالوجی کی دین ہیں۔ چھٹا، کئی گھروں میں ٹیکے، اینٹی بائیوٹکس اور انسانی انسولین کے انجیکشن باقاعدگی سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان سب کی تیاری میں حیاتی ٹیکنالوجی کے مختلف طریقوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ب ہے، حشرات کش ادویات کی پھوار کرتے وقت آپ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، حشرات کش ادویات دراصل زہریلے مرکبات ہیں۔ اگر ہم ان کا بغیر احتیاط اور اندھادھند طریقے سے چھڑکاؤ کریں تو مٹی، پانی اور فصلوں پر ان کی وجہ سے آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، ڈی ڈی ٹی اور کلورو پائروفوس اور میراتھیون بہت ہی خطرناک مرکبات ہیں۔ یہ غذائی زنجیر کے ساتھ ایک تغذیاتی مرحلے سے دوسرے تغذیاتی مرحلے تک سفر کر کے حیاتی تکثیر کا سبب بنتے ہیں، یعنی جانداروں کے جسم میں یہ زہریلے مادہ جمع ہونے لگتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، اس لیے ہمیں ان خطرناک حشرات کش اور اشباح کش مادوں کا فصلوں پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کے بجائے ہمیں نامیاتی مادوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ چوتھا، ان حشرات کش مادوں کی پھوار کرتے وقت ناک، آنکھ اور جلد کو اچھی طرح کپڑے سے ڈھک کر ان اعضاء کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تیسرا سوال ہے، انسانی جسم کے کچھ اعضاء بے حد قیمتی ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، اگر ہمارے جسمانی اعضاء عمدہ حالت میں ہوں تو ہماری جسمانی صحت بھی اچھی حالت میں ہو سکتی ہے۔ دوسرا، دماغ، گردے، دل، جگر وغیرہ ہمارے جسم کے اہم اعضاء ہیں جو جسم کے تحولی افعال کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جسم کے حصی اعضاء کی بھی ایک خاص اہمیت ہے، خاص طور پر ہماری آنکھیں۔ تیسرا ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی عضو مناسب ڈھنگ سے اپنے افعال انجام دینے کی صلاحیت کھو دے یا کم کر دے تو ہمارا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ دماغ جیسے اعضاء کی دوبارہ تجدید نہیں ہوتی۔ چوتھا، عمل جراحی کے ذریعے چند اعضاء کے افعال انجام دینے کی صلاحیت میں سدھار کیا جا سکتا ہے، البتہ ان اعضاء میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو زندگی جہنم بن سکتی ہے، اس لیے ہمارے تمام جسمانی اعضاء ہمارے لیے بے حد قیمتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، پھلوں پر عمل کاری کی صنعت کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، پھل جلد خراب اور سڑنے والی غذائی اشیاء ہے۔ اگر انہیں فوراً استعمال نہ کیا جائے تو یہ جلد خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے طویل عرصے تک استعمال کرنے کے لیے انہیں مناسب طور پر محفوظ کر کے رکھنا چاہیے۔
دوسرا، سال بھر استعمال کرنے کے لیے انہیں خشک کیا جاتا ہے، ان پر نمک لگایا جاتا ہے اور ہوا بند ڈبوں میں رکھا جاتا ہے۔ پھر ان کو طویل عرصے تک استعمال کرنے کے لیے ان سے جیلی اور جام بنایا جاتا ہے۔ پھلوں سے حاصل کیے ہوئے گودے کو منجمد حالت میں رکھا جاتا ہے۔ اس گودے سے شربت اور دیگر مشروبات تیار کیے جاتے ہیں۔ پھلوں سے تیار کیے ہوئے مشروبات، اچار، سوس اور بہت ساری دیگر حاصلات کا لوگ بڑے پیمانے پر استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا، محفوظ کی ہوئی حاصلات سے معاشی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ چوتھا، قومی اور بین الاقوامی بازار میں بھارت میں پیدا ہونے والے آموں کی بہت مانگ ہے۔ ان پھلوں اور ان کے حاصلات کو برآمد کر کے قیمتی زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مقامی باغبان اپنے باغوں سے کافی سرمایہ کما سکتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، ٹیکہ کاری یا ٹیکہ لگانے، ویکسینیشن کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، مدافعتی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے تریاق اینٹیجن ملی ہوئی اشیاء کو ٹیکہ اور ان اشیاء کو جسم میں داخل کرنے کے طریقے کو ٹیکہ کاری کہتے ہیں۔ کسی شخص یا جانور کے جسم کو پیتھوجین اور بیماری کے خلاف قوت مدافعت حاصل کرنے کے لیے اسے مخصوص ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے، پرانے وقت میں نیم مردہ اور مکمل طور پر مردہ جراثیم یا وائرس سے ٹیکے تیار کیے جاتے تھے، لیکن اس طریقے سے چند دقتیں پیش آتی تھی۔ کچھ لوگوں کو ان غیر پختہ ٹیکوں سے الرجی ہو جاتی تھی یا وہ خود اس بیماری کا شکار ہو جاتے تھے۔ تیسرا نقطہ ہے، لیکن اب موجودہ دور میں حیاتی ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹیکہ تیار کیے جاتے ہیں۔ ٹیکے مصنوعی نوعیت کے ہوتے ہیں اور انہیں تجربہ گاہ میں تیار کیا جاتا ہے۔ چوتھا ہے، پیتھوجن کے جین کی مدد سے تریاق اینٹیجن تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیکے انسانی جسم میں لگانے کے لیے محفوظ ہوتے ہیں۔ پانچواں، ان تریاق پروٹین کو جب جسم میں داخل کیا جاتا ہے تب جسم کا مدافعتی نظام قابل لحاظ حد تک طاقتور بن جاتا ہے۔ ٹیکہ کاری کا عمل قطعی طور پر محفوظ ہوتا ہے۔ اس قسم کے ٹیکے طویل عرصے تک گرم ماحول میں بھی اپنی فعال حالت میں قائم رہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، چھٹا ہے، درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے۔ حیاتی ٹیکنالوجی کے فائدے۔ اس کا جواب ہے، فصلیں جو ماحولی تناؤ کے خلاف مزاحمت پیدا کر سکتی ہے، حیوانات کی افزائش، انسانی صحت کی برقراری کے لیے ہارمون اور دوائیں، مختلف امراض، چکن اور خوردنی ٹیکے، ڈی این اے فنگر پرنٹنگ، جین تھیراپی، ماحول کے لیے ریمیڈیشن تدابیر، زرعی پیداوار میں اضافہ۔ ساتواں ہے، خالی دائروں میں مناسب جواب لکھیے۔ ساخ خلیے کا استعمال۔ اس کا جواب ہے، ساخ خلیے کا استعمال سیل تھیراپی، اعضاء کی پیوند کاری، تجدیدی تھیراپی، خون کے خلیات پیدا کرنا۔ اگلا ہے، آٹھواں ہے، دی گئی نسبت کو پہچان کر نامکمل نسبت کو مکمل کیجیے۔ الف، انسولین، ذیابیطس، انٹرلیوکین، کینسر۔ بی، انٹرفیران ڈیش، ایروتھروپائٹین، نینیمیا۔ جیم ڈیش، بوناپن، فیکٹر 8، ہیموفیلیا۔ سفید انقلاب، دودھ کی پیداوار، نیلا انقلاب۔ اس کے جوابات ہیں، پہلے کا جواب ہے کینسر، دوسرا ہے وائرل انفیکشن، تیسرا ہے سوماتوسٹیٹین، چوتھا ہے ماہی پروری۔ نواں سوال ہے، حیاتی ٹیکنالوجی جس طرح ہم اہم ہے اسی طرح کچھ حد تک نقصان دہ بھی ہے، اس کا موازنہ کر کے لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، زراعت، ادویات، سافٹ ٹیکنالوجی اور صنعتی حاصلات کے میدان میں حیاتی ٹیکنالوجی کئی لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ دوسرا، مختلف حیاتی ٹیکنالوجی سرگرمیوں کے سبب آج غذائی پیداوار میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ آج لوگوں کو دودھ اور اس کے حاصلات آسانی سے دستیاب ہے۔ غذائی اشیاء میں فراوانی سے آج کوئی فرد بھوک کی وجہ سے مرتا نہیں ہے۔ تیسرا ہے، جدید اعلیٰ قسم کے ٹیکوں کی وجہ سے وبائی امراض کی مکمل طور پر روک تھام ہو گئی ہے۔ چوتھا، ذیابیطس جیسے مرض کو بھی انسانی انسولین کے ذریعے قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ حیاتی ٹیکنالوجی کی مدد سے انسانی انسولین کو اب سہل طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں، حیاتی ٹیکنالوجی کے متبادل طریقوں سے آلودگی پر قابو، ٹھوس مادوں کا حسنی انتظام اور ایندھنوں کے مسائل کو جزوی طور پر سلجھا لیا گیا ہے۔ چھٹا ہے، اتنا سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی حیاتی ٹیکنالوجی سے چند مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ جینیاتی تبدیلیوں سے قدرت کے اصولوں میں کھلی مداخلت ہو رہی ہے۔ بیکٹیریا اور وائرس کے خلیے میں انسانی خلیہ کے جین کو داخل کر کے صرف انسان کے لیے ضروری حاصلات کو حاصل کیا جا رہا ہے۔
ساتواں انسانی کلوننگ بھی بحث کا موضوع ہے۔ کلوننگ کے ذریعے تیار ہونے والی نسل میں ماں ہوگی لیکن باپ کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اگر انسان نے دوسرے جاندار کے جین میں تبدیلی کر کے دوسری قسم کے جین بنانے کی کوشش کی تو قدرتی توازن میں زبردست خلل پیدا ہو جائے گا۔ طویل مدتی جینیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے اثرات تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ پس چند مخصوص زاویے سے دیکھا جائے تو حیاتی ٹیکنالوجی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کا منفی پہلو ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔